This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, आज के दिन जो है हम हफ्ते भर की अहम ख़बरें जो हैं उस पर तबसरे और तज्ज़िये शामिल करते हैं। इस हफ्ते की अगर अहम और बड़ी ख़बरों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो हमने देखा कि 25 साल के बाद सलीम शहजाद साहब जो थे वो पाकिस्तान वापस आए। MQM में एक अहम जो था एक ताल्लुक़ रहा उनका मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो थी, जब वो कंबाइन थी, जब मुस्तफ़ा कमाल साहब और MQM पाकिस्तान और लंदन का वजूद नहीं था, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब काम करती थी, तो सलीम शहजाद साहब का एक अहम रोल रहा है। कराची की ख़ास तौर पर अगर सियासत के हवाले से बात की जाए, MQM के रोल के हवाले से बात की जाए तो बड़ा अहम रोल रहा। 25 साल की ख़ुद साख्ता जिला वतनी के बाद जब वो कराची एयरपोर्ट पर पहुँचे तो उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से। सलीम शहजाद साहब के वापसी के हवाले से हमने देखा कि उन्होंने अब जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करेंगे। लेकिन हमने देखा चेयरमैन PSP जो हैं उन्होंने कहा कि सलीम शहजाद साहब की कोई जगह नहीं बनती है। अब एक तासुर डेवलप हो रहा है और एक लोगों की राय जो है वो सामने आ रही है कि किसी ख़ास एजेंडे के तहत जो है सलीम शहजाद साहब वापस आए हैं। वो एजेंडा क्या हो सकता है, मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर क्या असर पड़ेगा, सलीम शहजाद साहब के हवाले से जो केसेस इस वक्त ज़ेर समाअत हैं उसमें जो वो बयान देंगे वो कितना परेशान कुन होगा और कितना अहम जो दीगर रहनुमा हैं जो इन दीगर केसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ बानी MQM जो है उनके ख़िलाफ़ रेड वारंट जो हैं गिरफ़्तारी के वो जारी हो चुके हैं। लेकिन एक गौर तलब बात यह है कि पाकिस्तान और बरतानिया में जो मुल्ज़िमान हैं या इस तरह के कोई भी मोस्ट वांटेड लोग होते हैं उनके तबादले के हवाले से कोई मुआहिदा मौजूद नहीं। क्या हकीकतन रेड वारंट की मौजूदगी में बानी MQM जो है उनकी हवालगी के लिए पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो कोशिश करेंगे और क्या बरतानवी हुकूमत जो है उनका साथ देंगी कि नहीं, आज के प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे। कोयटा कमीशन की रिपोर्ट पर एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि जो इदारों का काम है वो जो है अब अदलिया और चीफ जस्टिस साहिबान कर रहे हैं। कोयटा कमीशन पर एतराज़ात जो है कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर क्यों उठाए जा रहे हैं और जो तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी वज़ीर दाखिला की जानिब से दायर किए गए या दाखिल किए गए वो किस हद तक उसमें सदाकत है, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। फ़ौजी अदालतों के हवाले से हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जब वाक़या रोनुमा हुआ 16 दिसंबर 2014 को, उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान की फॉर्मेशन हुई। इस नेशनल एक्शन प्लान की फॉर्मेशन में एक अहम जो नुक्ता था उसमें फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से बात की गई थी और जो मुजरिमान थे उनको फांसी देने के हवाले से बात की गई थी। फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है उस पर मिला जुला जो है वो इस वक्त राय रखी जाती है। सियासी जमातों में दो जो है पॉइंट ऑफ व्यू सामने आते हैं कि फ़ौजी अदालतों के मौजूदा अदलिया के सिस्टम के अंदर कोई इस तरह की मौजूदगी ज़रूरी नहीं है और इसके साथ साथ फ़ौजी अदालतों का क़याम का मकसद जो था उस सिनेरियो के अंदर जब ऑपरेशन ज़रब कराची के टारगेटेड ऑपरेशन की तरफ चीज़ें चल रही थी तो स्पीडी ट्रायल की बात की जा रही थी। फ़ौजी अदालतों का क़याम जो है 21वीं आईनी तरमीम के तहत उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया और 2 साल के उनको मुद्दत भी दी गई। क्या फ़ौजी अदालतों से जो समरात हासिल करने थे, जो फ़वाइद हासिल करने थे, क्या हकीकतन हम हासिल कर सके? और 7 जनवरी को जब वो मियाद 2 साल की कंप्लीट हुई तो जो चीज़ें सामने आईं क्या हकीकतन अब भी वक्त की ज़रूरत है फ़ौजी अदालतों की या नहीं? और इसके साथ साथ इस पर जो है एक अहम इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी था। 3 इजलास हुए लेकिन वो बेनतीजा रहे। दोबारा इजलास जो है वो 15 फरवरी को होगा और इस पर फैसला किया जाएगा कि फ़ौजी अदालतों के क़याम की ज़रूरत, वक्त की ज़रूरत है या नहीं। नेशनल एक्शन प्लान की भी बात करें क्योंकि फ़ौजी अदालतों में
جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے حوالے سے ایک اہم نقطہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے تھا. تو نیشنل ایکشن پلان کو حکومتی حلقے بھی اور اپوزیشن میں بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ 20 نکات جو تھے نیشنل ایکشن پلان پر اس پر اصل روح سے عمل درآمد نہ کیا جا سکا. اور اگر حکومت جو خود امپلیمنٹیشن جن کا کام تھا ان کو کچھ تحفظات ہیں, وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا, وفاقی وزراء بھی یہ کہتے ہیں کہ کوارڈینیشن کی کمی نظر آئی ہمیں صوبائی حکومتوں اور وفاقی حکومتوں کے درمیان, اور اب اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. 4 سال دور جو ہے حکومت کا گزر چکا ہے, اور کیا حقیقتاً اب بھی نیشنل ایکشن پلان پر دوبارہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے یا نہیں, اگر ہے تو کب کی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آئی جی سندھ جو ہے چند روز قبل انہوں نے کراچی چیمبر میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیس جو ہے وہ قربانیاں دیتی آتی ہے, اور یہ کب تک ہوگا جب رینجرز جو ہے اس کی بیساکھیوں کی ہمیں ضرورت ہوگی. اور ایک وقت وہ بھی تھا جب پولیس کی وردی پہن کر کوئی پولیس اہلکار جو ہے باہر جانے کے لیے تیار نہیں تھا, اور کراچی میں شامل ہونے والے آپریشن کے دوران جو بھی پولیس اہلکار تھے ان کو چن چن کر مارا گیا گلیوں میں, مساجد میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 1861 کے جو قوانین ہیں پولیس کے حوالے سے آج بھی اس کے 21ویں صدی میں اس پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. کیا حقیقتاً پولیس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ اور آئی جی سندھ نے ایوانوں کے حوالے سے کہا کہ سیاستدان ایسے چور اور کرپٹ لوگ ایوانوں میں پہنچ گئے, وہ ان کا اشارہ کس طرف تھا, اور اتنا سخت بیان دینے کی آئی جی سندھ کو ضرورت کیوں پیش آئی, یہ بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نامکمل منصوبے جو ہیں اس کا افتتاح کیا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی جانب سے. وزیر اعظم صاحب نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے اپنی تقاریر کے اندر. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نئے منصوبوں کا افتتاح کر رہے ہیں تو اپوزیشن جو ہے اس کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو کیا نامکمل منصوبوں کا افتتاح اتنی جلدی میں کیوں کیا جا رہا ہے, اور ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے نامکمل منصوبوں کو دوبارہ سے اس کے افتتاح کرنے کے والے بیچ میں ابھی جب وہ کام جاری ہے تو موجودہ حکومت کو کیا وجہ اور ضرورت محسوس پیش آ رہی ہے جس پر وہ یہ جو ہے نامکمل منصوبوں کے اوپر افتتاح کر رہے ہیں. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی ضرور بات کریں گے. ہم نے دیکھا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے طاہر القادری صاحب نے ان کے انصاف کے لیے دھرنے بھی دیے, احتجاج بھی کیے. جو عدالت کے ریمارکس آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی طلبی ممکن نہیں ہے اور دیگر وزراء کی بھی طلبی ممکن نہیں ہے جب تک جو دستاویزی جو ثبوت ہیں وہ موجود نہ ہوں. ان کی غیر موجودگی میں کسی بھی قسم کے حوالے سے ان کو بلانا ممکن نہیں ہے. کیا حقیقتاً ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بات کی جائے یا پاناما پیپرز کے حوالے سے بات کی جائے, ایسے کیسز جو ہیں ہائی پروفائل کیسز جو ہیں جو حکومت کے حوالے سے جن میں اہم شخصیات جو ہیں شامل ہیں, ان کا کیا نتیجہ نکلے گا یا ان کے حوالے سے کوئی اہم پیش رفت مستقبل قریب میں ہو پائے گی یا نہیں, اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. بھارت کی جانب سے کیا ہمیں پاکستان سے لے کر اب تک بھارت اور پاکستان جو ہے ان کے درمیان کشیدگی ہمیشہ سے جاری رہتی ہے. بھارت جو ہے وہ جنگی جنون جو ہے اس کا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. کشمیر میں جو مظالم ہیں وہ دنیا میں اس کی تاریخ شاید نہیں ملتی ہے, اور بھارت جو ہے پاکستان کے حوالے سے بھی بارڈر پر ایل او سی کے اوپر سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 400 سے زائد افراد جو ہیں مختلف واقعات میں اب تک شہید ہو چکے ہیں. بھارت کے ساتھ اگر بات کی جائے تو کیا مستقبل قریب میں یہ جو کشیدگی ہے وہ کم یا ختم ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے یا نہیں, اس پر بھی گفتگو کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ مسلم ممالک پر پابندی عائد کی گئی. 7 مسلم ممالک پر 100 دن کے جو ایکشن پلان کی بات کی جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد سے وہ اس میں بڑے ایگریسولی کام کر رہے ہیں. جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنے الیکشن کیمپین میں وہ پورے کرنے کے لیے انہوں نے پہلے دن سے ہی کام کرنا شروع کر دیا, اور ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت 7 مسلم ممالک پر پابندی عائد کر دی, جس کا اس ایگزیکٹو آرڈر کے خلاف امریکی عدالت نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اس فیصلے کے خلاف ہم نے دیکھا پوری دنیا میں بھی احتجاج کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کے خلاف, اور خیبر پختونخوا میں بھی ایک متفقہ طور پر قرارداد جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف لائی گئی. موجودہ حالات میں اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے کسی بھی ایگزیکٹو آرڈر یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا مسلم ممالک اور بالخصوص امریکہ میں موجود مسلمانوں پر کیا اثر پڑے گا, یہ بھی گفتگو میں شامل کریں گے. اسی حوالے سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان پر فی الوقت جو ہے کوئی سفری پابندی جو ہے عائد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ جماعت الدعوہ پر مستقبل میں قریب میں اگر کارروائی نہیں کی جاتی تو افغانستان سمیت پاکستان پر بھی سفری جو پابندی ہے وہ اس کے اوپر غور کیا جا سکے گا. وفاقی کابینہ کا جو ہے ایک اہم اجلاس ہوا اسی ہفتے میں جس میں انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کی گئی.
لیکن ایک اہم جو چیز تھی انتخابی اصلاحات میں جو منظوریاں دی گئیں، جو بھی سفارشات تھیں، اس کے ساتھ ساتھ فاٹا کے اصلاحات کے حوالے سے جو پوائنٹ تھا وہ اس کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے اعتراضات آنے کی وجہ سے فی الوقت اس کو روک دیا گیا تھا۔ کیا فاٹا کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں اور اس پر جو اصلاحات کے حوالے سے ایجنڈے میں شامل نہ کیا گیا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اور انتخابی اصلاحات جو 2013 کے الیکشن میں وعدے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، کیا ان پوائنٹس کو شامل کرتے ہوئے انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں، یا اپنی مرضی کے مطابق جو سہولیات کو دیکھتے ہوئے انتخابی اصلاحات، اپنی من مانی جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آج کے پروگرام میں ان تمام خبروں کے اوپر جو ہے تبصرے اور تجزیے شامل کریں گے، اور اس پر تبصرے اور تجزیے دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شہزاد شاہ صاحب، سینئر اینالسٹ ہیں، کالمسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہزاد، اسٹیپ وائز چلتے ہیں۔ سب سے اہم خبر جو ہے سلیم شہزاد صاحب کی خبر سے ہم ابتدا کر لیتے ہیں، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے بھی، آپ نے یقیناً پورے ہفتے جو ہے اس خبر پر تبصرے بھی دیکھے، خبروں کے حوالے سے اپڈیٹ بھی آئیں، ان کے بیانات بھی سامنے آئے۔ ایک اہم رہنما جو ایک اہم دیگر، اب کیونکہ دھڑے بندی کافی ہو چکی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے، پی ایس پی فارم ہو گئی، متحدہ قومی موومنٹ لندن، اور پھر پاکستان کا قیام امن میں آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سلیم شہزاد صاحب کو کوئی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اظہار الحسن صاحب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اہم رہنما، انہوں نے کہا ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کو اپنے پارٹی میں شامل کریں گے۔ پی ایس پی کے چیئرمین یہ کہتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب کہ ہم نے بھی یہ ابھی تک فیصلہ نہیں کیا کہ ان کی شمولیت ہوگی۔ لندن سے وہ ویسے ہی لا تعلق ہیں تقریباً 2014 سے لے کر اب تک۔ سلیم شہزاد صاحب کا یہ خود رائے ہے کہ وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پاکستان ہے۔ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان لایا جا رہا ہے، یا وہ آئے اور ان سے خاص مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہے؟ جی بہت شکریہ راجہ صاحب، اتنے سارے ایشوز کو کوشش کریں گے کہ 40 منٹ میں کور کریں۔ شروعات کرتے ہیں سلیم شہزاد صاحب کا جو آپ نے سوال اٹھایا۔ سلیم شہزاد جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ جو تھی 22 اگست سے پہلے، اس میں یہ واحد ایک وہ تھے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں باغی، جنہوں نے سب سے پہلے متحدہ کے اندر ہونے والے معاملات پر جو ہے وہ بھرپور آواز اٹھائی اور بغاوت کا بھی اعلان کیا انہوں نے۔ اور اگر ہم ایم کیو ایم کا اگر کلچر دیکھیں یا ان کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو ما سوا اس کے کہ پچھلے وقت میں آج سے قریباً کوئی 22-23 سال پہلے ایم کیو ایم حقیقی وجود میں آئی تھی، تو وہ آفاق احمد اور عامر خان جو ہیں یا یونس خان، یہ سارے الگ ہوئے اور وہ ایک جماعت جو ہے وہ وجود میں آئی، اور کس کے سہارے، کس کے تعاون سے وہ سب کو پتہ ہے۔ سلیم شہزاد جو ہے وہ بڑی ایک نئی بات کر رہے تھے۔ اچھا، وہ جو فارم آپ حقیقی کی بات کر رہے ہیں، ایم کیو ایم حقیقی جو فارم کی گئی یا ہوئی، وہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت یہ خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اگینسٹ ایک پارٹی کو لانا اور متحدہ قومی موومنٹ کی اہمیت یا ووٹ بینک کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ وقت کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اندر سے ہی پی ایس پی فارم ہوتی ہے، پھر اس پی ایس پی نے کافی الزامات لگائے۔ 22 اگست کے بعد جو ہے ایک اور پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سے نکلتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اور اب لندن جو ہے وہ الگ ہو گئی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں متحدہ قومی موومنٹ کو ختم کرنے یا ان کی اہمیت یا ووٹ بینک کو کم کرنے کے لیے تھیں؟ جی بالکل، کیونکہ دیکھیں نا، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جو مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے نام سے جو ہے وہ گروپ سامنے آیا تھا کہ جی حقیقی نمائندے یہ ہیں، مہاجر قوم مطلب کہ ایک اس پر جو ہے انہوں نے ایک ایتھنک بنیادوں پر جو ہے یہ انہوں نے کی تھی، جس کے بعد جا کر یہ ہوا تھا کہ ایم کیو ایم جو تھی وہ اس نے اپنے آپ کو کنورٹ کیا انٹو متحدہ قومی موومنٹ، اور وہ قومی دائرے کی سیاست کرنا چاہتے تھے۔ اگر ہم سلیم شہزاد صاحب کی بات کریں، ایک چیز میں چاہوں گا اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے جی، آپ نے جب ایڈ کیا ایم کیو ایم حقیقی کے حوالے سے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی، اور آپ نے کہا کہ حقیقی نمائندے وہی تھے اور ریپرزنٹیشن ان کی تھی، تو کہیں وہ کامیاب ہو سکے ووٹ بینک لینے میں یا کہیں ڈیمیجنگ رول پلے کرنے میں ایم کیو ایم کو؟ دیکھیں، جو انجینئرنگ ہوتی ہے الیکشنز کی، اس میں وہ کسی حد تک اس وقت کے دور میں جب ان کو لانچ کیا گیا تھا اس وقت تو وہ کامیاب ہوئے تھے۔ کچھ سیٹیں انہوں نے لی تھیں، ملیر، لانڈی، اور 5-6 سیٹیں غالباً وہ انہوں نے وہ اٹھائی تھیں۔ اور 90 کی دہائی میں یہ تھا کہ جو اس وقت کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہ ان کے ایک لحاظ سے اتحادی بھی
سمجھے جاتے تھے اور ان کو ایک پروٹیکشن بھی حاصل تھی, ان کو پروٹوکول بھی ملتا تھا اور ان کے کام بھی ہوتے تھے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ حقیقی سے آگے پھر ایم کیو ایم جب واپس آئی وجود میں یا منظر عام پہ آئی تو 1997 کے اندر پھر یہ حکومت میں آ گئے تھے اور اس وقت میاں صاحب کی حکومت تھی, سندھ میں لیاقت جتوئی جو ہے وزیر اعلیٰ تھے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کو جو ہے سینئر منسٹری بھی ملی جس میں ڈاکٹر فاروق ستار سینئر وزیر ہوئے تھے, اور اس کے بعد 2002 میں 2001 کے جو الیکشنز تھے بلدیاتی جس کو ڈیولوشن کا نام دیا گیا تھا, اور جو سٹی ناظم تھے ان کا انہوں نے جو ہے بائیکاٹ کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمارے نعمت اللہ خان صاحب آ گئے تھے جماعت اسلامی سے. اس کے بعد پھر پرویز مشرف صاحب نے ان کو قائل کیا اور ان کو کہا کہ آپ آئیں مین سٹریم پولیٹکس کے اندر آئیں, آپ کا ایک رول بنتا ہے, کراچی جو ہے ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے آپ کا, اور ان کو جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ریکگنائز کیا. پھر یہ 2002 کے عام انتخابات میں جو ہے بھرپور حصہ لے کر اور پھر جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سلیم شہزاد صاحب کا جو یہ عرصہ گزرا اتنا سارا, یہ سارے جو اس وقت ڈیفنکٹ گروپ ہیں اس میں سے سب سے پہلے تو یہ بتائیں اچانک وطن واپسی کی وجہ کیا تھی؟ اچانک دیکھیں وطن واپسی کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ انتخابات قریب آ رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے, خیال کیا جا رہا ہے کہ انتخابات اگر وقت پہ ہوتے ہیں ایک سال کے اندر تو اس میں کراچی کی جو ڈائنامکس ہے چینجنگ, اس میں یہ چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپنا کردار ادا کریں. اور سلیم شہزاد صاحب جی سلیم شہزاد پارٹی سے 2014 سے الگ اس وقت جو ہے دھڑے بندی اگر دیکھا جائے شہزاد صاحب وہ کافی زیادہ فارم ہو چکی ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں پھر بھی رول رہے گا؟ سلیم شہزاد صاحب اتنے ایکٹیو ہیں اب جبکہ اون بھی کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, تو خاص ایجنڈا لے کے یا لوگوں سے بات کر کے؟ ہم نے دیکھا کہ پی ایس پی کے اہم رہنما جب پاکستان آئے تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید گرفتاریاں ہوں گی, وہ نہیں ہوئیں. ایک انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اپنے آپ کو آرگنائز بھی کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا انہوں نے جلسے جلوس بھی کیے, پارٹی کے حوالے سے کافی کام کیا, بیان بازیاں بھی چلتی رہیں. سلیم شہزاد صاحب کو ایسا موقع نہیں ملا کیونکہ سلیم شہزاد صاحب کا زیادہ وقت جو گزرا ضلع وطنی میں گزرا, وہ انٹرنیشنل جو سیکریٹریٹ ہے لندن میں ایم کیو ایم کا الطاف حسین جو ہیں بانی ان کے ساتھ رہا. ان کے جو اختلافات شروع ہوئے 2014 میں تو انہوں نے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر دیا تھا, مگر اختلافات ان کے شروع ہوئے تھے اس سے قبل. تقریباً کوئی 2011 میں جو ہے یہ پہلی بار انہوں نے جو ہے وہ کھل کر یہ سامنے آئے, اور اس وقت انہوں نے جو ہے وہاں پر پریس کانفرنس بھی کی تھی, ایک پریس بیان جاری کیا تھا کہ ان کے جو اختلافات شروع ہوئے تھے وہ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کی جو ٹیم ہے اس میں ہوئے تھے. ندیم نصرت صاحب ہیں, مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں اور واسع جلیل, یہ جو لوگ ہیں ان کے خیال میں یہ تھا کہ انہوں نے مکمل جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا ہے, اور یہ جو اس وقت جو یہ قائد کہتے تھے الطاف حسین ان کو, وہ جو ہیں ایسے فیصلے کر رہے ہیں ان کے انفلوئنس میں آ کر, اور وہ جو یہ ڈاکٹر فاروق ستار اور جو متحدہ جو پاکستان ہے اب 22 اگست کے بعد والی جو متحدہ ہے, وہ جو ہیں یہ اور وہ ان کا جو ہے ایک ہی خیال تھا. مگر ہمیں یہ بھی یاد آتا ہے کہ ماضی میں جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی تھی الطاف حسین کے خلاف جو ہے یہ انہوں نے جو ہے بغاوت کی تھی, تو اس وقت یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے ان کے نمائندوں نے ان کے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی جو اس وقت خورشید بیگم میموریل ہال جو 90 پر, اور ان کو کنڈیم کیا تھا کہ سلیم شہزاد صاحب جو ہیں وہ کسی کے کہنے میں نہ آئیں, کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل ہو چکا تھا 2010 میں, اور اس کے بعد جو ہے یہ باتیں جو ہے وہ سلیم شہزاد صاحب نے کہا کہ جناب میں بڑے بڑے راز جانتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ان کے قتل کے پیچھے کیا محرکات سامنے میں لاؤں گا. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور لوگوں نے اس سے اب بھی اگر گرفتاری کی بات کی جائے تو یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, جن اہم پوائنٹس کو سامنے لانے کے حوالے سے یا ثبوت لانے کے حوالے سے یا بات جو انہوں نے کی, ابھی سمجھتے ہیں ابھی بھی اثر انداز ہو سکتا ہے اور پریشان کن ہوگا دیگر اہم رہنماؤں کے لیے؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر سلیم شہزاد صاحب کو اگر کوئی میڈیا وہ کلپ آ جائے, جس طرح ہم نے دیکھا کہ جیل سے بیٹھ کر جو ہے مچھ جیل کے اندر جو یہ تھے سہولت مرزا, اس ٹائپ کی اگر کوئی یہ پھر کوئی کلپ اگر آ جاتی ہے تو الگ بات ہے. لیکن اس کا بھی فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے جن لوگوں کے حوالے سے بات کی یا جن لوگوں کا نام لیا یا جن لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ سمجھتے ہیں کچھ اس پر آگے کام ہوا؟ دیکھیں اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ کلپس آئے جو ہے مارکیٹ کے اندر اور ٹیلی ویژنس نے اس کو بریک کیا, اس کے بعد مختلف تبصرے چلے کہ جناب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, گورنر سندھ کی کیا اس وقت عشرت العباد صاحب کا کیا سٹیٹس ہوگا, دیگر لیکن اس کے بعد کافی چینجز آئی نا سہولت مرزا صاحب کے بیان کے بعد. ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے کشیدگی شروع ہو گئی, گورنر سندھ بھی انوالو ہونا شروع ہو گئے چیزوں کے حوالے سے, اور باقی جو ہے انہوں نے بھی بیان بازیاں کافی کی.
جی ہاں، لیکن ایک چیز آپ دیکھیں نوٹ وردی ہے، یہ سہولت مرزا کا جو بیان آیا تھا جس میں انہوں نے بڑے کھل کر نام بھی لیے، آپ دیکھیں کہ گزشتہ برس جو ہے 22 اگست کے بعد تھنگز ہیو چینجڈ. اب وہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کو بنیاد بنا لیں یا کوئی اور آپ معاملات کو جو ہے آپ لے آئیں سامنے، لیکن یہ کہ تھنگز ہیو چینج. متحدہ کو جو ڈیمیج ہونا تھا وہ ہوا ہے، ان کے اندر سپلٹ آیا ہے. پاک سرزمین پارٹی نے جو ابھی ایم اے جناح روڈ کے اوپر جو ایک شو آف اسٹرینتھ کیا ہے، ایک پبلک اسٹرینتھ انہوں نے اپنی دکھائی ہے، تو اس کے بعد ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو کریکس ڈلے ہیں اس کا مستقبل کے اندر کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. سلیم شہزاد صاحب کو ایکسیپٹ نہ کرنے کا مقصد یہ ہے اور ان پر الزامات جو ہے را کے حوالے سے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنا کہ آپ کو اگر آپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور کوئی بات سامنے آتی ہے امکانی طور پر تو ہم بھی آپ کے خلاف جو ہے بہت ساری. مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت دفعہ یہ بولا کہ وہ لوگ جو شاید اچھے کاموں میں انوالو نہیں تھے وہ پی ایس پی میں اب آ گئے ہیں، اور اب وہ انہوں نے سب کام ہم قومی دھارے میں لے کے لوگوں کو آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سسٹم کا حصہ بن سکیں. تو یہ تمام لوگ جن کے اوپر الزامات کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں سلیم شہزاد صاحب کے اوپر الزام آئے گا تو ہم ان کو لینا نہیں چاہتے، ایسے بہت سے لوگ تو خود وہ کوٹ کر چکے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پھر ایک اور اہم جو چیز ڈیولپ ہوئی، شہزاد صاحب میں چاہوں گا آپ ضرور کمنٹ کیجیے گا، راؤ انوار صاحب کے حوالے سے گرفتاریاں جو بھی عمل میں آتی ہیں، کیا ہم پھر یہ سمجھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک تعلق جوڑنے کی بات کی جاتی ہے؟ تو سندھ حکومت یا پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ چاہ رہی تھی کہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے ان کی انوالومنٹ ہے. اگر کیس کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، دہشت گردوں کو علاج کے کروانے کے حوالے سے ڈاکٹر عاصم کے ان میں ریڈ وارنٹ ان کو گرفتاری کے لیے جاری ہوئے. تو راؤ انوار صاحب کا رول پھر کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں راؤ انوار صاحب کا جو سارے معاملے کے اندر کردار ہے وہ بیسکلی ہے ڈو ایز ڈائریکٹڈ والا، اور وہ انہوں نے خود بھی اس بات کا جو ہے انہوں نے اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ نہیں جانتے میرے تعلقات کہاں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے بالا افسران نہیں جانتے اور یہ سندھ حکومت نہیں جانتی کہ میں کیا چیز ہوں، اور میں ان کو جلد بتا دوں گا جو انہوں نے بتا دیا. نہ وزیر اعلیٰ کی چلی، نہ آئی جی سندھ کی چلی، اور جو یہ معاملات تھے خواجہ اظہار کی جو گرفتاری تھی، حالانکہ وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے سندھ اسمبلی کے اندر، اس کے بعد جو دیگر کاروائیاں ہوئیں، را کے ایجنٹ کے مبینہ جو انہوں نے پریس کانفرنسز کروائیں، لوگوں کو بتایا، کروائیں کیا مطلب ہوئی، خود بھی کی، اور ویسے انہوں نے کرنے ان کا رول بنتا ہے یہ کریں کیسے؟ دیکھیں اگر سب سے پہلے یہی بات آ رہی تھی کہ جو اس وقت آئی جی نے ان کو کہا تھا، پابند کیا تھا کہ آپ کوئی بھی پریس کانفرنس جو ہے وداؤٹ دی پرمیشن آف سی پی او نہیں کریں گے، اور آپ پہلے جو ہے پرمیشن لیں گے اور اس کے بعد آپ کریں گے، لیکن انہوں نے اس کو بھی جو ہے اس حکم کو نہیں مانا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے بھی آج بھی دیکھیں پولیس مقابلے ہوئے ہیں جو کراچی جو یہ ٹول پلازا ہے اس کے قریب مبینہ دہشت گرد، اور کہتے ہیں کہ جناب بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک دہشت گرد. اب ہمیں تفصیلات جو ہے نا وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. ایک بڑی امپورٹنٹ ایک آبزرویشن آئی ہے، اور وہ آئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی جو جسٹس ہیں منیر شاہ، یا میرے خیال سے نام اگر میں غلط لے رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہاف فرائی اور فل فرائی جو ہوتا ہے، فل فرائی مطلب کہ وہ چلے جاتے ہیں مردہ خانوں کی طرف، اور ہاف فرائی جو ہوتے ہیں وہ عدالتوں میں کیسز بھیج دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ چیک کیا جائے، مجھے لسٹ پرووائڈ کریں کہ یہ جو مردہ خانوں کے اندر جو لوگ جاتے ہیں فل فرائی ہو کر، یا ہمارے پاس جو آتے ہیں، یہ آخر معاملہ کیا ہے، اور پولیس آخر یہ کس طرح کر سکتی ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ الزامات تو ہم نے متحدہ قومی موومنٹ پہ بھی کافی زیادہ دیکھے، فورن فنڈنگز کے حوالے سے وہ الزامات رہے نا، ثابت ہونے کے حوالے سے بیانات بھی آئے لوگوں کے، سب چیزیں ہوئیں، ثابت کرنے میں کوئی تیار ہی نہیں ہوا. آج تک پاکستان میں سیاسی جماعتوں پر ہوں یا کسی شخصیات کے اوپر بات کی جائے، الزامات لگتے ہیں، 17 سال کیس چلتے ہیں، ریفرنسز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو حکومت جن کی حکومت میں لگائے جاتے ہیں وہ ریفرنسز انہی کی حکومت میں ختم کر دی جاتے ہیں کہ جھوٹے کیسز تھے. بعد میں ایک وفاقی وزراء آ کے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ وہ احتساب عدالت اور سیف الرحمان کمیشن جو تھا وہ وقت کی بہت بڑی غلطی تھی. دیکھیں رائے صاحب، اب معاملہ یہ آتا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بڑے معصومانہ قسم کے انداز میں بولی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، یہ سمجھ کر کہ شاید جو عوام ہے ان کو پتہ نہیں ہے، دے آر ناٹ ویل انفارمڈ. سب کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم اگر ان چیزوں کا جائزہ لیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ بات ہر وقت الزامات کی زد میں تو آئی ہے مگر ثابت نہیں ہوئی. کورٹ آف لاء میں کوئی بات آج تک ثابت نہیں ہوئی، ایویڈنس نہیں ہوتے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ پھر الزامات پھر آپ اس کو کتنا اس کو اہم سمجھیں گے یا وہ اس کو کتنی اہمیت دیں گے کہ جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے. اگر فرض کریں کوئی بھی شخص انوالو ہے جس پر وہ الزام لگایا جاتا ہے، آپ پکڑ کے بند کریں، الزامات جو ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں تو سزائیں دیں. نہ آپ سزا دیتے ہیں، نہ الزامات کو ثابت کرتے ہیں، وہ کیسز چلتے رہتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بھول جاتے لوگ. دیکھیں عدالت میں کیا چیز ہوتی ہے،
عدالت میں ایک ایویڈنس جو ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ گواہان جو ہوتے ہیں یا ایک شاہدی جو جس کو ہم بولتے ہیں وٹنس، وہ آ کر اگر کوئی بیان دے دے تو اس کے بعد تو گنجائش ہوتی نہیں ہے. لیکن اب لا آف جورسپروڈنس ہے، ڈسکس کرنا ذرا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس میں انویسٹیگیشن کیا ہوئی، جو الزام لگا کیا اس کے حوالے سے ثبوت آئے. میں صرف چھوٹی سی ایک بات کر لیتا ہوں. چلیں آپ مجھے بتا دیں، پاکستان کی عوام بھی اب بڑی میچیور ہو چکی ہے، سمجھدار ہو چکی ہے. وہ عوام کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کون سچ بول رہا ہے اور کون غلط بیانی کر رہا ہے. ایان علی کا ایک کیس ہے، آپ کے خیال میں اس میں ثابت کرنے والی کوئی چیز ہے؟ کورٹ میں زیر سماعت ہے، میں اس پہ ڈسکس نہیں کرتا. ایک بیگ جو پیسوں سے بھرا ہوا ہے وہ اس وقت لے کے جا رہی ہیں، وہ سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج آتی ہے، جو جس انسپیکٹر نے گرفتار کیا وہ بعد میں جو ہے اس کا مرڈر ہو جاتا ہے. اب ان چیزوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنانا ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کوئی ڈسکس نہیں کر سکتے. ہم کسی ایک ایسی شخصیت کو جو کہ ریڈ ہینڈڈ پکڑے گئے، جس کے ایویڈنس موجود ہیں، یا اگر ہم بات کریں ایک صوبائی وزراء کی جو پیسے لیتے ہوئے جن کی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے، لیکن ہم کارروائی کرنے سے قاصر ہیں. دیکھیں ہمارے اکثر جو کیس بند ہو جاتے ہیں یا التوا کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کہا جاتا ہے جناب پروسیکیوٹیبل ایویڈنس، لیک آف پروسیکیوٹیبل ایویڈنس. اس میں ہے بالکل، اس کے اندر بھی یہ چیز ہمیں نظر آ رہی. کیونکہ دیکھیں اگر حکم نامہ جاری ہوتا ہے کہ ان کا نام نکال دیں ای سی ایل سے، نہیں وہ تو بعد میں آ جاتے ہیں نا. میں تو پہلے پروسیڈنگ کے اوپر بات کر رہا ہوں نا شہزاد صاحب. آپ تو ایک دم کنکلوژن پہ آ گئے. میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں جوڑ رہا ہوں. میں ایک آپ کو یہ میں فرق بتا رہا ہوں. ایک چیز آئی کہ جناب ایک چیز سامنے آئی، اس کے وٹنسز بھی ہیں. وہ انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر انسپیکٹر ہے، کوئی وہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، جنہوں نے پکڑا اور پورا اس کی چارج شیٹ بنی اور ان کو جو ہے حوالے کیا گیا قانون کے کہ جناب یہ جو ہے یہ منی لانڈرنگ کر رہی تھی یا اسمگلنگ کر رہی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ الزام تو لگ گیا، سب کچھ ہو گیا، عدالتوں میں پیشیاں بھی وہ بھگت رہی ہیں پچھلے 1.5-2 سال سے. مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہ چیز جو اصل جو مدعا ہے اس پہ بات اب بھی نہیں ہو رہی، مدعے سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. جو بات اسٹیبلش ہوئی تھی اس پر بات آج بھی نہیں ہو رہی. یہ بات تھی کہ دیکھیں ایز پر جو آپ کے جو قانون جو کہتا ہے کہ آپ کو ایک سم ہے، اس سم سے ایکسیڈ جب بھی کرے گا تو وہ اس زمرے میں بات آ جاتی ہے، اور وہ اس سے 10 ٹائم زیادہ جو ہے وہ اماؤنٹ اس کے اندر جو تھا بتایا گیا. اب وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ اس طرح نہیں تھا، وہ کسی اور کے پیسے تھے، اس کی رقم تھی، واٹ ایور جو لے کے کیری کرنے. اب فرض کریں میں نے آپ سے بندوق لی اور میں جا کر کسی کو میں نے جا کے مار دیا، قتل کر دیا. اب میں یہ کہوں گا جناب میں تو وہ کیا کروں، اس میں تو وہ بھی حصے دار ہیں کیونکہ بندوق ان کی تھی، مارا. اس طرح یہ کیس الجھانے، مطلب جتنے آپ لوگ انوالو کریں گے اتنا زیادہ اپنے ٹاپک سے کیس جو ہے وہ اتنا الجھے گا. اپنے ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ گئے. میں اب چاہوں گا کہ دوبارہ اس پر ڈسکس کریں. الطاف حسین صاحب کے حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی کے ریڈ وارنٹ جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہو پائے گا ان کو پاکستان لانے کے حوالے سے یا گرفتاری عمل ہونے کے حوالے سے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکشن جو ہے، ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے عوام کی جانب جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ کوئی ریاکشن اگر ایسی کوئی گرفتاری ہوتی ہے اور ان کو پاکستان لایا جاتا ہے؟ پہلے بتائیں کہ کیا ممکن ہے، کیونکہ برطانوی اور پاکستانی کوئی اس طرح کا قانون موجود ہے تبادلوں کے حوالے سے ملزمان کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ریاکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ رضا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور برطانیہ کے بیچ میں کوئی اس طرح کی ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے. اور الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ جو ہیں برطانوی شہری ہیں، اور برطانوی شہری کی حوالگی جو ہے وہ اس طرح اس ڈیمانڈ پر کہ وہ ان کے اوپر اتنے جو ہے وہ ریڈ الزامات ہیں مختلف قسم کے نوعیت کے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی برطانوی حکومت جو ہے وہ ہینڈ اوور کر دے گی الطاف حسین صاحب کو. ان کے اوپر جو وہاں پر جو کیسز چلے منی لانڈرنگ کے اور دیگر، اس میں تو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے وہ جو ہے انکوائریز ڈراپ کر دیں اور ختم کر دیں، اور ان کو ہی از اے فری مین کہ انہوں نے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے جو پاسپورٹ وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا. اب یہ چیز جو ہے پاکستانی حکومت اتنا دیر سے کیوں جاگی ہے؟ جس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا منسٹر آف انٹیریئر کی طرف سے کہ جناب وہاں سے لوگ آئے ہیں اور ایکسچینج ہوا ہے، تبادلہ ہوا ہے، اور اس وقت جب یہ ساری جو ہے وہ چل رہی تھی تو برطانوی حکومت نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہا کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ہمیں مواد نہیں دیا گیا ریکوائرڈ جو ہم نے مانگا ہے. اس کے بعد اب جا کر آپ اتنے عرصے کے بعد کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے غلط ہوا ہے اور ہم نے جو ہے وہ ثبوت دے دیے ہیں. تو پھر وہی بات آتی ہے میرے پچھلے والے ٹاپک کے اس پوائنٹ پہ کہ جو مانگی گئی تھی چیز کیا آپ نے وہ دے دی؟ اگر اس کے ہٹ کر چیزیں دی تو دیٹ از ناٹ جو آپ کا جو مدعا ہے وہ نہیں ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی. ریاکشن اگر کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیں اب یہ اگر اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں حوالگی اور اس طرح،
بیسکلی میرے خیال سے یہ دے وانٹ ٹو ٹیسٹ کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات آ جائے ادھر سے اور وہ اس کو لیڈ کریں اور اس پہ یہ کنسیشن مانگ لیں یا یہ اس طرح کی کوئی جو ہے نیگوسیشن کر لیں جو ان کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں کراچی کی اگر ہم بات کرتے ہیں پورے ملک میں سے 25, 26, 27 سیٹیں تو کراچی سے صرف آپ کی جو آتی ہیں, اور یہ بات ہو رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر ہمارے ہاں جو سی پیک کا منصوبہ ہے, گوادر پورٹ ہے, تو آلٹرنیٹ پورٹ جو کراچی ہے اس کا بھی بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے جو کہ اس وقت شاید لوگوں کی نظر اس طرف نہیں ہے. یہ ساری گیم جو ہے اس مستقبل کے حوالے سے کی جا رہی ہے تاکہ اپنا ایک ڈیو شیئر اپنی اتھارٹی کو یہاں پر قائم کرے. ایک اہم سوال, پھر اس کے بعد جو ہے بریک کی طرف چلتے ہیں تاکہ یہ کور ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ سابق جنرل پرویز مشرف صاحب نے اہم ملاقاتیں کی, پیر پگاڑا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی, اور ہم نے کہا مسلم لیگ کاف کے بھی سینئر رہنماؤں سے بھی, چودھری شجاعت صاحب سے, پرویز الہی صاحب سے بھی دبئی میں ملاقاتیں ہوئی. یہ ملاقاتیں اور سلیم شہزاد صاحب کی واپسی, ان کو تسلسل جوڑا جا رہا ہے, اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو اس وقت دھڑوں میں ہے اور مسلم لیگ جو اس وقت دھڑوں میں ہے, وہ مسلم لیگ کاف ہو یا دوسری ہو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں یہ تمام اکٹھے ہو کے الیکشنز آنے والے میں ایک ساتھ جا سکیں گی؟ اور اس طرح کا کوئی آپ اتحاد دیکھ رہے ہیں پی ایس پی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی؟ بالکل, دیکھیں اس سے پہلے بھی قبل ایک گرینڈ الائنس کی بات کی جا رہی تھی. مسئلہ صرف یہ آ رہا ہے کہ یہ تقریباً میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے کوئی 15 سال سے ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی متحدہ مسلم لیگ کو جو ہے وہ جتنے بھی دھڑے ان کو ایک کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ مائنس جو ہے نواز لیگ. اب یہ کوششیں ہو رہی تھیں اور ملاقاتیں, اور لیڈ کون کرے گا؟ پرویز مشرف صاحب. یہی سارا مسئلہ آ رہا تھا, ادھر مسئلہ آ رہا تھا کہ ہو از گوئنگ ٹو لیڈ. اچھا, اس وقت بڑے پیر صاحب پگاڑا اس وقت حیات تھے, تو انہوں نے تو کہا تھا کہ میں تو چودھری برادران کے میں تو نیچے کام نہیں کروں گا, ان کو تو میں لیڈر نہیں مانوں گا. اس وقت پرویز مشرف صاحب خود جو ہے وہ کیونکہ صدر تھے اور آرمی چیف بھی تھے تو وہ تو سیاسی عہدہ نہیں رکھ سکتے تھے, 2 سال تک ویسے بھی 2 سال تک نہیں رکھ سکتے تھے, تو ان کی نظر میں یہ تھا کہ کوئی ایسا ان کا مقرر ہو نمائندہ جس کو وہ ایکسیپٹ کر لیں. اور اچھا, بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, میں کنٹینیو یہیں سے کروں گا, اور یہ جاننا چاہوں گا کہ متحدہ مسلم لیگ جس کا آپ ذکر کریں مستقبل کیا ہوگا کراچی کی, خاص طور پہ اگر الیکشن کی بات کی جائے تو وہ اس پر آپ کیا دیکھتے ہیں امپیکٹ پڑے گا؟ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ناظرین, وقت ہے چھوٹے سے کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیں, دیکھتے ہیں بزنس پلس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے ہفتے بھر کی عام خبروں کے اوپر تبصرے اور تجزیے جاری تھے, اور بریک سے جانے سے قبل جو ہے ہم نے شہزاد شاہ سے یہ سوال کیا تھا کہ متحدہ مسلم لیگ کی جو ہے گفتگو اور باتیں جو ہیں افواہیں گردش کر رہی ہیں, کس حد تک ممکن ہے کہ وہ ہو پائیں گی, اور کیا حقیقتاً ایک پلیٹ فارم پر ماں سوائے مسلم لیگ نون کے یہ تمام مسلم لیگ جو اس وقت کام کر رہی ہیں وہ متحد ہو جائیں گے, اور لیڈ کون کرے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے سلیم شہزاد صاحب کی واپسی کراچی کی, اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے آنے والے الیکشن کے لیے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہو یا متحدہ پی ایس پی پاک سرزمین پارٹی ہو, ان کا بھی اتحاد جو ہے آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آتا ہے. نہیں جی شہزاد صاحب؟ بالکل, بریک میں جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی متحدہ مسلم لیگ اتحاد اور قیادت کا فقدان, کہ قیادت کون کرے گا. اچھا, اس زمانے میں تو ہم نے بتایا کہ پیر صاحب پگاڑا بڑے تھے اور یہ سارے تو یہ نہیں بن رہا تھا. اب جو ہے اعتراضات ذرا کم ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ چودھری برادران کی پوزیشن پنجاب میں اتنی کوئی اچھی نہیں ہے, تو اب وہ کمپرومائزنگ پوزیشن میں آ سکتے ہیں. نمبر 2, اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ضرور, ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر تمام مسلم لیگ متحد ہو جائے ماں سوائے مسلم لیگ نون کے, تو یہ کیا ووٹ بینک کو ڈیمیج کر سکیں گی مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے؟ اتنا بڑا کوئی خاص فرق تو نہیں آئے گا, لیکن کچھ حد تک جو ہے یہ ڈینٹ ضرور ماریں گے, کیونکہ اگر ان کی پریزنس آتی ہے, یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں دیکھیں کچھ لوگوں کے ووٹ بینک ہیں پنجاب کے اندر, ٹھیک ہے ہار گئی کاف لیگ, لیکن ان کے ہارے ہوئے نمائندوں نے 25 30 40 ہزار ووٹ اٹھایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کا ایک اپنا رول بنتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو ہے ایک ایکویشن بن سکتی ہے. پاکستان آئیں گے, پاکستان اگر لیڈ کرنے کی بات آتی ہے, پاکستان آ سکتے ہیں اگر ان کے, اور میرا خیال ہے کہ اگر ان کے آرٹیکل 6 والا معاملہ اگر جو ہے اس کو اگر وہ مینیج کر لیتی ہے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, تو پھر یہ آ سکتے ہیں کورٹس کو یہ فیس. دیکھیں کیسز کن کے خلاف نہیں ہیں, سب کے خلاف تھے, بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر آصف زرداری سے لے کر, ڈفرنس آ گیا نا. ریفرنسز جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے حوالے سے ہوئے وہ وڈرا ہونے شروع ہو گئے. سانے ماڈل ٹاؤن کی بات کریں تو عدالت کہتی ہے کہ ہم
بغیر دستاویزی ثبوت کے ہم تو بلا نہیں سکتے. آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بھی کیس کے حوالے سے بات کریں جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, عدلیہ کے موجودہ سسٹم اور تفتیشی پاکستان کے نظام میں موجودگی میں جو اس وقت خامیاں ہیں ان کی موجودگی میں, آپ سمجھتے ہیں کسی کیس کا فیصلہ ہو پائے گا یا کسی کو سزا یا احتساب کا جو عمل ہے وہ شروع ہو سکے گا؟ دیکھیں ہمارے ہاں ہم نے جو ہمارے پاس لاسٹ جو پریسیڈنٹ موجود ہے وہ ہے آرمی کورٹس, جو ملٹری کورٹس ہیں اس میں سے لوگوں کو سزائیں مل گئیں, بڑا اسپیڈی ٹرائل ہو گیا اور ان کو جو ہے وہ جو ریشو تھا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, ابھی بھی وہ نہیں تھا, ریکوائرڈ لیول پہ نہیں تھا. جس طریقے سے بتایا گیا تھا 21st کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو آپ نے سارا جو ہے یہ ملٹری کورٹس کو جو اختیار دیا اور اسپیڈی ٹرائل کی بات کی, ویسا نہیں ہوا انفارچونیٹلی. اور اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ لوگ, گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ کرتی ہے اور آنے والے آرمی چیف نے بھی کہا کہ بالکل اس کو ہم تھوڑا سا اور اسپیڈ اپ کریں گے. اس کا مطلب ضرورت محسوس کرتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں اب ہمارے یہاں جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اندر دیکھیں کوئی خاص ہمارے ہاں ایک اچھا ایک وہ نہیں رہا ہے, ایک روایات اچھی نہیں رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ہینیس کرائمز کے اندر جو ہے لوگوں کو انوالو کر کے ہم نے ان کو جو ہے برا بلا کہہ کر آخر میں دیکھا ان کا ایکویٹل ہو گیا. کورٹس نے کہا جناب ان کے خلاف تو وہ بات نہیں ہے, چھوٹی موٹی جو ہے وہ سزائیں دے دیں اور وہ فارغ ہو گئے. سر ایک بھی سزا بتا دیں شہزاد صاحب, دیکھیں یاد کریں اور مجھے ایک بھی بتا دیں. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو اگر ہم اس کو اگر دیکھیں تو یہ جو دیکھیں آپ کو بھی سوچنا پڑ رہا ہے. نہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے معذرت, اب دیکھیں آپ کس چیز کو خط نہ لکھنے کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا, سزا دی کس چیز کو دیکھیں سزا تو وہ سزا دی, لیکن وہ بہت بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے اس کو گھر جانا پڑے اور کسی اور پرائم منسٹر کو. اچھا کن کو آنا پڑا جو رینٹل پاور کیس کے اندر, یہ علیحدہ, یہ دیکھیں یہ علیحدہ بحث ہے نا. اب وہ ایک چیز تو ہو چکی ہے نا, ایک عدالت کے فیصلے. اچھا کیس کیا تھا ان کے اوپر؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے سوئس بینک کو خط نہیں لکھا, اور یہ کوئی کیس تھا. لیکن اس وقت کے جو آپ کے فیصلہ آ چکا ہے اس لیے میں کمنٹ کر رہا ہوں, کل یہ نہ ہو کہ بالکل صحیح ہے, اس لیے ہم بھی کھل کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے جو افتخار چودھری صاحب, وہ تو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کو بڑا اس وقت چل رہا تھا نا, تو اس کے جانے کے بعد بھی ان پر کافی انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ جو فیصلے یا جو سو موٹوز لیے گئے تھے کسی ایک کا بھی فیصلہ نہیں کرتے. ایک اور کیس میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں, بہت بڑی بات تھی وہ تھی آپ کے ڈی جی رینجرز کا تبادلہ سرفراز شاہ قتل کیس کے اندر, جب رینجرز حکام نے جو ہے وہ پارک کے اندر جو ہے اس کو, یہ بھی دیکھیں اس طرح ریموولز. اور اگر آپ سزاؤں کی بات کریں گے, عدالتی قتل تو ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا جس کو آپ سب نے مانا, جن کو بعد میں بھی ایڈمٹ کیا گیا کہ ایڈمٹ ہوا. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے اصغر خان کیس بہت سالوں کے بعد جا کر اس پر فیصلہ آیا. اچھا اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ فیصلے کے بعد کیا بات. اچھا چلے ہم آگے بڑھتے ہیں. اخلاقی طور پر تو ایک دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں موت تو آ گئی نا, اخلاقی موت تو آ گئی. اب اگر اس میں اگر ان کو وہ نہیں ٹرائی کر رہے تو اب اس میں ایسے اگر اخلاقی جواز اگر آپ پیدا کر رہے ہیں نا شہزاد صاحب, پھر تو ایسے پھر ممالک کے اندر ایسے سربراہان موجود تھے جن کے نام آئے پاناما کیس کے اوپر تو انہوں نے استعفے دے دیے, اور جنہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی ہر چیز فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اخلاقی جواز دیکھتے ہیں تو وہاں پر قانون سازی بھی ہو جاتی ہے, اپوزیشن جماعتوں اور حکومتوں کی بات کریں وہ متحد ہو کر اس پر قانون سازی بھی کرتے ہیں, لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے, سزائیں بھی ہوتی ہے. اخلاقی جواز تو پھر بہت سارا ہوتا ہے. پھر اگر آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ایک چیز تھائی لینڈ میں کشتی الٹنے کے اوپر وزیر جو ہے اپنے آپ کو استعفیٰ دے دیتا ہے, تو پھر میرے خیال میں بہت ساری اخلاقی جواز تو بہت ساری جگہوں پہ ہو جاتا ہے. دیکھیں اخلاقی یہی بات آ رہی ہے کہ ایز اے سوسائٹی, اگر ہمارا اوور آل اگر ہم اپروچ اگر دیکھیں تو ہم اس طرح کی سوسائٹی نہیں رہے انفارچونیٹلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ہمارے ہاں انفلٹریشن ہوئی ہے, اتنا زیادہ ہمارے ہاں ڈسٹربنس ہوئی ہے کہ لوگوں نے نظریہ ضرورت کو ہمیشہ جو ہے فوجی عدالتوں کی بات کرتے ہیں اور اس پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر ہم فوجی عدالتوں کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں ہم کیوں ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں, اور ہم پاکستان کے ہر ایشو کے اوپر, وہ پاناما ہو, پانی کا مسئلہ ہو, گیس کا ایشو ہو, توانائی کا ہم نے سب پہ جو ہے سیاست کرنی. فوجی عدالتیں بنانے کے اوپر بھی سیاست کرنی ہے ہم نے. دیکھیں فوجی عدالتوں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بھی تو تھی نا, اداروں کو پاورز مل رہے تھے, جوڈیشل ریمانڈز کی باتیں سامنے آ رہی تھی, جب جس کو چاہے آپ اٹھا لیں اس کو سہولت کاری کے اندر آپ کر دیں. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک میسج بھی بڑا غلط جا رہا تھا, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ادارے جو ہیں وہ بھی اپنی حدود سے تجاوز تو کر رہے تھے. انہوں نے اتنی کاروائیاں کی, اتنے ایکشنز ہوئے, لیکن کیا ہوا؟ تحفظ پاکستان آرڈیننس کے تحت آپ نے خود نے ان کو یہ تحفظ دیا, آئینی تحفظ دیا ان کو, کہ آپ 90 دن تک کے ریمانڈ پہ آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن وہ وٹنس کا ہے. دیکھیں وہ جو ہے جو پوپا جو آپ کا جو تھا, اس پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس حساب سے ان کو تھا کہ جو پروٹیکشن آف دا وٹنسز, بٹ ناٹ دی اکیوزڈ کو تو آپ نے اٹھا کر کبھی 3 مہینے کے ریمانڈ پر پھر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. آپ نے کہا اس پہ جی آئی ٹی بنی ہے. آج تک مجھے بتائیں کوئی ایک جی آئی ٹی کا بتا دیں کہ جس کے اوپر جو ہے کوئی ہمارے کوئی رپورٹ آئی ہو سامنے, ایک جی آئی ٹی بتا دیں کوئی بھی,
نہیں آئی نا. اس کا مطلب کہ یہ اداروں نے اپنا بھی کام صحیح سے نہیں کیا, اور اگر یہ صحیح کرتے تو آج ان کے اوپر اتنی انگلیاں نہ اٹھتی. آج سندھ اسمبلی جو ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ آئینی ترمیم میں سو موٹو جو بھی سپریم کورٹ لیتی ہے اس کو جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے. انکوائری کمیشن ایکٹ جو ہے آپ نے بنا دیا, بل جو ہے وہ پاس کروا لیا. اب آپ اتنے اس طرح کے قوانین لے کے آئیں گے جہاں پر تحفظات ہیں اپوزیشن جماعتوں کو یا دیگر سیاسی جماعتوں کو, اور آپ اس طرح عددی اکثریت رکھتے ہوئے پارلیمنٹ میں آپ وہ بل پاس کروا لیتے ہیں, قانون بھی بچ جاتا ہے. وہ بھلے لوکل گورنمنٹ کا حوالے سے 2013 کا اس بل کو پاس کروانے کے اوپر اعتراضات اٹھائے جائیں. تو آپ جب یہ اس طرح کے کیسز کریں گے تو آپ فوجی عدالتوں کی موجودگی میں عدلیہ کو مضبوط کرنے کا کہاں اقدامات کر رہے ہیں؟ آپ تو عدلیہ کو مضبوط تب کریں گے جب آپ اس طرح کے بل جو ہے جس کو آپ پاس کرنے کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یا دیگر سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں وہ آپ کلیئر نہیں کر رہے, ڈیبیٹ نہیں کر رہے, اور آپ اس کو پاس کروا لیتے ہیں. آپ وہ بات کہہ رہے ہیں جو ابھی کچھ دن بلکہ کل جو ہے وہ آئی جی سندھ نے بات کی ہے. آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ ہم ایک ادارہ ہیں, ہم امپاورڈ تھے, ہم نے بڑے بڑے آپریشنز کیے, آج ہمیں بیساکھی جو ہے اس کا سہارا لینا پڑا ہے جو کہ رینجرز ہے. لائک وائز یہ ہو رہا ہے کہ ادارے جب اپنا کام نہیں کریں گے, جب رول آف لا نہیں ہوگا, جب امپلیمنٹیشن آن لاز پاسڈ بائی دی اسمبلی وہ اس فریم ورک میں نہیں آئیں گے, تو یہی ہوگا جو آپ اور ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت اگر آپ اس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک میعاد تو تھی نا, آپ نے مقرر کی, اس میعاد کے اندر آپ نے بھی پرومس کیے, اس کے بارے میں بھی تو بات ہونی چاہیے نا, کہ صرف ہم تو سیاستدانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں یا ہم بیوروکریٹس کی کرتے ہیں, ان کی بھی اداروں کی بھی تو ہونی چاہیے نا راجہ صاحب. لیکن وہ کیسے کریں گے آپ مجھے بتائیں نا شہزاد صاحب. تو وہ یہ دیکھیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ آپ نے ہم سے چیز مانگی, ہم نے آپ کو پاور دے دیا, ہم نے اختلافات ختم کر دیے. آپ نے 2 سال تک کہا کہ سب کچھ جو ہے وہ وائپ آؤٹ ہو جائے گا. سر وہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام پاکستان میں موجود ہے. اگر نیشنل ایکشن پلان پر اگر بات کر لیں, آپ نے نیشنل ایکشن پلان پر 20 نکات بہت اچھے آپ نے آئیڈیل بنا کے, اس سے پہلے آپ نیکٹا پہ بات کریں نا. نیشنل ایکشن پلان جو ہے نیکٹا تو پھر اگر ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے اعتراضات اٹھائے گئے جب ہمارے ایک اہم, اس کے کتنے اجلاس ہوئے اب تک؟ آپ نے نیکٹا تو بنا دیا. نیکٹا کے لیے فنڈنگ ان کے پاس موجود نہیں تھی. بجٹ کے اندر جو آپ فنڈ رکھتے تھے وہ آپ ان کو پرووائڈ نہیں کرتے تھے. میٹرو کے لیے آپ کے پاس فنڈ موجود ہے. نیکٹا جو ہے جو اس کو ریفارمز کرنے کے حوالے سے آپ کی تو 2 سال تک ویب سائٹ جو ہے انڈر کنسٹرکشن رہی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کے جو صوبے ہیں دیکھیں وہ تو پیسے ڈال رہے ہیں نا. آپ کے اور ہمارے جو بجٹ آتا ہے, بجٹ ایک نیشنل بجٹ اور پروونشل بجٹ, آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے, آپ کو پتہ ہے کتنا انہینس کیا گیا. اس میں بھی نیکٹا کے جو ہے اس کے حوالے سے پیسے, اس کے حوالے سے پیسے ہیں. پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, ول کا مسئلہ ہے. اب آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات آپ نے بات کی, 20 نکات میں سے ہمیں بتائیں کتنوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی جا کر کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں کرنا نا شہزاد صاحب, یہ تو کرنا ہے حکومت نے. حکومت خود یہ کہہ رہی ہے. ہم تو ہمیں جو ہے افسوس ہے کہ ہم اس کو جس عمل درآمد جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا وہ ہم کرنے میں ناکام رہے. جس سے جواب دینا ہے وہ تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کر سکیں. دیکھیں راجہ صاحب, ہونے والی چیز ہو جاتی ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ بھی اس چیز کے تو گواہ ہوں گے نا, کیونکہ آپ نے بھی اس عمل سے آپ گزرے ہوں گے. آپ کو کہا جاتا ہے سمز کی ویریفیکیشن 2 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں ورنہ آپ کی سم بند کر دیں گے. ویریفیکیشن 10-10.5 کروڑ سم کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب جو چیز ہونے والی ہے وہ ہو جاتی ہے, اور جس چیز میں آپ کے نٹی گریٹیز ہوتی ہیں, جس میں آپ کے آپس کے اندرونی معاملات ہوتے ہیں, جہاں ایک انٹرسٹ آپ دونوں کے آڑے آ جاتے ہیں, وہاں آپ ان چیزوں کو. اب مدرسہ جو ہے اس کی رجسٹریشن کے حوالے سے اتنے ہم سن رہے ہیں کہ 1 سال سے ہو رہی ہے. بھائی کیا ہو گیا؟ یہ سندھ یہاں سے شروع ہوتا ہے کراچی سے اور جا کر کشمور پہ ختم ہوتا ہے. تو آپ بتائیں نا, یا اگر پنجاب چلیں ٹھیک ہے تھوڑا سا بڑا پروونس ہے مگر وہاں ریسورسز وسائل زیادہ نہیں ہیں, وہاں پہ آپ بتا دیں. بلوچستان میں آپ بتا دیں جہاں اتنا بڑا سی پیک چل رہا ہے, کیوں نہیں آپ بتا دیں؟ سی پیک تو آپ کرتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں جناب اس پہ آپ نے ڈویژن لگا دی, سب کچھ آپ کریں نا. یہ کام کس نے آپ کو منع کیا؟ نامکمل منصوبوں کے اوپر بھی اس ہفتے میں کافی زیادہ جو ہے بات کی گئی کہ نامکمل منصوبے جو تھے وہ ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی, اور اس کو جو ہے افتتاح وزیر اعظم صاحب نے کر دیا. اس کو بہرحال انہوں نے اپنی تقاریر کے اندر جو ہے ڈیفینڈ کرنے کی بھی کوشش کی. ضرورت کیوں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے پاناما سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام جو ہے بہت تیزی سے جاری ہے. یہ اعتراض ان کا کیا درست ہے؟ نامکمل منصوبے جو ہیں حکومت کو اتنی جلدی کیا ہے کہ وہ نامکمل منصوبے جو ہیں افتتاح کر رہی ہوں؟ دیکھیں بات تو صحیح ہے کہ ایک چیز جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے, لاہور موٹر وے کا بھی ہمیں یاد ہے جب کمپلیٹ ہوا تو اس کا انوگریشن ہوا. یہ جو ہے ایک نروسنس ہے, اور نروسنس اس لیے کہ آپ کے پاس 365 دن رہ گئے ہیں, اور پاناما کا فیصلہ کبھی بھی آ سکتا ہے, کبھی بھی آ سکتا ہے, مہینے کے اندر, ڈیٹ کے اندر آ سکتا ہے, جو ہمیں امکان ہے. اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ یہ تختیاں لگ جائیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے یہ ریکارڈ جو ہے فائل ہماری جو ہے آ جائے, کہ کل کو کہیں ریفرنس ہو تو پتہ چلے کہ فیتہ کاٹ رہے ہیں. یہ ایک ہے نروسنس. دیکھیں میں وہ اس کی وجہ کیا؟ پاناما کی وجہ سے
ایک نروسنس ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی امکانی طور پر اگر فیصلہ آ جاتا ہے اس کا جو فیصلہ ہوگا کیا وہ ڈیپینڈ کرے گا معذرت کے ساتھ، میں کیس کے اوپر بات نہیں کر رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما کا جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا M9 کے منصوبے کے افتتاح کے اوپر؟ دیکھیں لوگ جو ہے نا وہ بڑے ہمارے جو ہیں وہ شارٹ ان کی میموری، معذرت میں نہیں سمجھ، میرے خیال میں اب بڑے میچور ہو گئی ہے پاکستان کی عوام، ہمارے اب سمجھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو چیز ابھی ہم نے ڈسکس کی ہے اپنے پروگرام میں، ہمارا جو پہلا اور دوسرا ٹاپک ہوگا وہ دیکھنے والوں سے وہ بھی بھول گیا ہوگا کہ یہ کس پر بات ہو رہی تھی. تو بادام عوام نہیں کھا سکتے نا، مہنگے کیے میں. دیکھیں اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ ان کی میڈیا کیمپینز کا حصہ بنیں گی فیوچر میں جا کے کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ یہ شب و خون مارا گیا، یہ ہوا، اور دیکھیں ہم نے تو یہ منصوبہ کر دیا، وہ منصوبہ کر دیا. مسئلہ یہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی پاناما کا جو آپ اس وقت ہنگامہ جاری ہے، پنڈورا باکس کھلا ہے، آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے دور کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے گا؟ دیکھیں جو اس وقت کی جو ڈیولپمنٹس ہیں، آخری 2-3 جو اجلاس ہوئے ہیں اس میں تو لگ رہا ہے کہ کافی چیزیں اب دیکھیں بند گلی میں جا رہی ہے حکومت، بند گلی میں جا رہی ہے، ایسی چیزیں آپ لا رہے ہیں جس کو آپ پروو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہم بات کرتے ہیں آخری 2 اہم ٹاپک. پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے، وہ کسی طرف جو ہے بھارت اپنی جو شر انگیزیاں ہیں اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو مسلم ممالک کے اوپر پابندی اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے جو نفرت انگیز تقاریر کے بعد سے 100 ڈیز کا ایکشن پلان ہے اس پر تیزی سے عمل درآمد. آپ کس طرح دیکھتے ہیں بھارت کی جانب سے کیا گیا یہ عمل اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جھکاؤ جو ہے انڈیا کی طرف، آپ کس طرح دونوں کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں انڈین انگریشن جو ہے وہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 6-7 ماہ سے، وہ انڈرسٹوڈ ہے. ان کے اندر بے چینی ہے، پاکستان کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات، خطے کے اندر پاکستان کا اثر، اور نیبرنگ کنٹریز میں ساؤتھ ایشین ریجن میں سی پیک کا منصوبہ، سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ہمارے معاہدے، ان کو راہداری میں حصہ دینا، روس کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے مراسم، ڈیفنس ڈیلز، یہ ساری چیزیں، اور اس بحریہ عرب کے اندر ہماری موجودگی اور سی پیک بالخصوص گوادر پورٹ بالخصوص. اس کے بعد آپ کے جو ہے یہ دیگر جو آپ کی اس ممالک جو حصہ لینا چاہتے ہیں سی پیک، لیکن آپ کے تعلقات تو پھر بھی کشیدہ ہے نا انڈیا کے ساتھ، پاکستان کی خارجہ پالیسیز کے تحت، یا آپ کا ایران کے ساتھ تعلقات، یا افغان پالیسیز آپ کی جو ہیں پاک افغان پالیسیز، اس میں تو آپ ابھی بھی اکیلے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. اس میں دیکھیں ایک چیز تو ایک آپ کے بارڈرز پہ جو آپ کے سچویشن چل رہی ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے ڈپلومیٹکلی یا دونوں ملکوں کے مابین جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں بھارت جو ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس کو دیکھیں بھارت بھی اکیلا نہیں ہے، اس کو کہا گیا ہے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں سے اس کو بھی بولا جا رہا ہے، جو ایک الائنس، جو ایک ٹرائکا بن رہا ہے امریکہ کا. ظاہر ہے اگر ہم قریب ہوتے ہیں چین کے ساتھ یا ہم قریب ہوتے ہیں روس کے ساتھ تو یہ کسی کو اچھا تو نہیں لگے گا. وہ یہ تھوڑی پیٹ کر کے بولیں گے جی ویری گڈ ویل ڈن آپ کریں. میں چاہوں گا لاسٹ چند لمحات میں چاہوں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے جو اس کے جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں اور جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی جانب سے جو ریاکشن آ رہا ہے پوری دنیا میں اور ود ان امریکہ بھی جو ریاکشن آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ مستقبل میں اسی طرح کا ریاکشن رہے گا کہ تھوڑی سی بہتری آتی بھی؟ دیکھیں اب یہ فاؤل پلے سے اب تھوڑا سا چائلڈس پلے میں جا رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اس کی وجہ یہ جو بین وان لگایا، جج سے الجھے، اپنے ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. اب انہوں نے کل ایک اور نئی بات کر دی. انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے چلو صحیح ہے، اگر یہ معاملات اگر جوڈیشری ہمارے آڑے آ رہی ہے تو امیگریشن لاز میں انہوں نے کہا ہے جو ادھر آئے گا ان ممالک میں سے وہ آ کے ایک پیپر بھرے گا، اس میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ، ای میل اکاؤنٹس، اپنے فیس بک اکاؤنٹس کے پاسورڈ ہمیں دے گا، ہم اس کو دیکھیں گے. اب دیکھیں اس سے زیادہ تو اب آزاد کہتا ہے وہ اپنے آپ کو ملک، اور بڑا ڈیموکریٹک ملک کہتا ہے. یہ کس طرح آپ ایک آزادی، تشخص اور یہ سارا اس کی اوپر بات آتی ہے، یہ تو وائلیشن ہے بہت بڑی. اس کے بعد جو ٹرمپ کی اس وقت جو پالیسی ہے، میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں، میں نے اس دن بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ آہستہ آہستہ وڈرا کریں گے، کیونکہ ایک حد ہوتی ہے، آپ ایک حد تک جاتے ہیں پھر آپ کو ہر کوئی کہتا ہے کہ جناب اس سے آگے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ کو اس پہ فیصلہ کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اس کو آپ جو ہے وہ کریں، کریکٹ کریں. ٹھیک ہے ایک لاسٹ سوال میں چاہوں گا کہ 10 سیکنڈ ہے. پاک امریکہ تعلقات، پاک امریکہ تعلقات میں مزید کشیدگی اتنی خاص نہیں آئے گی، حالات بہتر ہوں گے، ٹینشن ویسے رہے گی جیسے ہمیشہ ماضی کے اندر رہی ہے، 70 سال سے رہی ہے، وہی ٹینشن رہے گی. ڈو مور کبھی کہا جائے گا، کبھی اچھے مراسم ہوں گے، کبھی ایک پازیٹیو بیان آئے گا، لیکن یہ ہے کہ کشیدگی ابھی میں فی الحال تو نہیں دیکھ رہا. آنے والے دنوں کے بعد پھر ٹرمپ کی پالیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کے شہزاد صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رائے رسول کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.